गुड इवनिंग एवरीवन। आज सबसे पहले मैं हवाला पढ़ूंगी। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। लूका उसका 18 बाब, उसकी पहली 8 आयतें हम पढ़ेंगे। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था। ना वो खुदा से डरता, ना आदमी की कोई परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी, मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता, ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम कर दे। खुदावन ने कहा, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा, जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? आज के इस हवाला में हम दो चीजों पर गौर करेंगे। दो कैरेक्टर्स हमें नजर आते हैं, फिर दो लोग उनके एक्शन नजर आते हैं, और फिर दो बातें हम अपने लिए सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये शुरू ही इस तरह से होता है कि एक शहर में एक काजी था। काजी के बारे में जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की गई है वो कुछ इतनी अच्छी नहीं है। लिखा है कि काजी था तो काजी, पर वो ना खुदा से डरता था और ना आदमियों की परवाह करता था। और ऐसे लगता है जैसे उसको कोई केयर नहीं थी किसी की, ना वो किसी की मदद करना चाहता था, और ऐसे लगता है कि जैसे इंसाफ भी उसको पसंद नहीं है, हालांकि उसका पेशा काजी है। और यहाँ लिखा हुआ है कि वो बेइंसाफ काजी था। गो उसके पास इख्तियार था, लेकिन उस इख्तियार का सही इस्तेमाल नहीं करता था। फिर दूसरा किरदार या दूसरा कैरेक्टर जो हमें नजर आता है वो एक बेवा का है। अगर हम उस वक़्त के हालात देखें तो जो औरतें थी वो काइंड ऑफ सेकंड क्लास सिटीजन समझी जाती थी। अब भी अगर कोई औरत है, अकेली है और बेवा है, तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं हालात, ज़िंदगी काफ़ी कठिन होती है। और उस वक़्त हालात इससे अच्छे नहीं थे। उस वक़्त भी ऐसे ही था कि अगर वो उसका हस्बैंड नहीं है तो बहुत सारी उसकी ऐसी मुश्किलात पैदा हो जाती थी जो वो अकेले हैंडल नहीं कर सकती थी। और फिर लोग इतने होते हैं कई दफा खुद गर्ज के वो रिश्तेदार होते हुए भी छोड़ जाते हैं। ऐसे ही लग रहा है कि जैसे इसको किसी ने सताया, इस पर किसी ने कोई जुल्म किया है, और वो हम देखते हैं कि इस काजी के पास वो आती है इंसाफ मांगने के लिए। अभी हम दो एक्शंस देखते हैं। पहला तो एक्शन बेवा का है कि वो अपनी ज़रूरत के लिए उस काजी के पास पहुंच जाती है। वो चुप करके बैठी नहीं रहती कि अब मैं क्या करूं, मैं अब कुछ नहीं कर सकती, मैं तो हूं ही बेवा, मेरा तो कोई है ही नहीं है, इसलिए मेरी जो भी जिंदगी है बस मैं जो कुछ मेरे पे जुल्म हो रहा है वो सहती जाऊंगी। नहीं, वो हिम्मत अपनी जुटाती है, सारी हिम्मत जमा करती है, और फिर वो काजी के पास इंसाफ के लिए पहुंच जाती है।
اس کو کہتی ہے کہ تو میرا انصاف کر. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بلکہ لکھا ہے آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ کئی بار. اور پھر یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر میرا ناک میں دم کر دے. ایسے لگتا ہے کہ وہ کئی بار اس کے کورٹ میں اس کے پاس آ چکی ہے کہ تو میرا انصاف کر، لیکن اس نے کیا نہیں ہے. پھر ہم یہاں پر قاضی کا ایکشن دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے. ہم نے اس کی ڈسکرپشن پڑھی ہے کہ وہ ایک ناانصاف قاضی تھا اور وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا، نہ خدا سے اور نہ کسی انسان سے. مگر یہاں ہم اس کا ایکشن دیکھتے ہیں کہ جب یہ بار بار اس کے پاس آتی ہے تو وہ اپنی بھلائی کے لیے لکھا ہے، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا گو میں نہ خدا سے ڈرتا نہ آدمیوں کی پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا. ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کر دے. سو اس نے پھر ایسا کام کیا جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا. اس نے ایکشن وہ لیا جو بیوہ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوا. اور اس پیرا میں سے اب میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے لیے بھی 2 باتیں جو ہیں وہ سیکھیں. اور اس میں سے پہلی بات ہے ہم خداوند کے بارے میں دیکھیں کہ یہاں ایک کنٹراسٹ نظر آتا ہے خداوند کا اور اس قاضی کا. قاضی ایک بے انصاف شخص تھا، بالکل رحم دل نہیں تھا. لیکن اگر ہم خداوند کے بارے میں دیکھیں تو میں صرف ایک حوالہ پڑھوں گی. بائبل بھری پڑی ہے جس میں ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارا خداوند کیا کچھ کرتا ہے اور ہمیں کس نظر سے دیکھتا ہے. پر میں چند ورسز پڑھوں گی زبور 103 میں سے. خداوند رحیم اور کریم ہے، وہ قاضی سے بالکل کنٹراسٹ ہے، بالکل فرق ہے. وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا اور ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا. اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا. کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں. جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے. پھر 17 آیت میں ہے خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک ہے. بہت سارے ایسے حوالے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند بے رحم نہیں بلکہ رحم دل اور پیار کرنے والا اور با اختیار ہے. اس کے پاس قاضی سے بھی زیادہ اختیار ہے، سب چیزوں کو ہینڈل کر سکتا ہے اور سب چیزوں پر قادر ہے. سو آج ہم اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ خداوند جو ہمیں پیار کرتا ہے، ترس کھاتا ہے اور اس کی نگاہ صادقوں پر ہے، وہ ہم پر رحم کرتا ہے. اب ہمارا ایک کام یہاں ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی درخواستیں اس کے سامنے رکھتے رہیں. ہم بھی اس بیوہ کی طرح آتے رہیں خداوند کے پاس. مجھے اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ میری کئی دعائیں ہیں جو خداوند نے سالوں کے بعد سنی. جیسے جوناتھن کی پیدائش سے پہلے کئی سال میں نے دعا کی تو خداوند نے ہمیں جوناتھن بخشا. کچھ دعائیں ہیں جو خداوند نے مہینے 2 مہینے میں ان کا جواب دے دیا، اور کچھ دعائیں ہیں جن کا کئی دفعہ منٹوں میں جواب مل جاتا ہے. ہم نے دعا کی اور خداوند نے رائٹ اوے اس کا جواب دے دیا. پر میری کچھ دعائیں ہیں جن کی ابھی بھی لسٹ ہے اور میں جن کے لیے دعائیں کر رہی ہوں، مجھے ابھی تک ان کا کوئی جواب نظر نہیں آ رہا. پر یہ میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بڑی انکریجمنٹ کی بات ہے، یاد رکھنے کی بات ہے
کہ ہم اس بات سے نہ ڈریں کہ ہم بڑی دفعہ کہتے ہیں پتہ نہیں خدا کو اچھا نہیں لگتا، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم بار بار یہی دعا ہی کرتے رہتے ہیں اسی بات کے بارے میں۔ نہیں، اچھا ہے کہ ہم جو بھی بات ہمارے دل میں ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے، ہم اس بات کے بارے میں دعا کرتے رہیں۔ ڈیلے از ناٹ ڈینائل۔ کئی دفعہ ہماری دعائیں ہوتی ہیں جن کا جواب ایک دم یس کے ساتھ مل جاتا ہے، کئی دفعہ دعائیں ہوتی ہیں جن کے لیے ہمیں خداوند کہتا ہے ویٹ کرو، پرفیکٹ ٹائم پر میں تمہیں دوں گا، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جواب ہمیں نو بھی ملتا ہے اور وہ بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس نو میں بھی خداوند نے ہمارے لیے کوئی بھلائی رکھی ہوئی تھی۔ پر ہم بیوہ کو ضرور یاد رکھیں اور اپنی دعائیں اور مناجات ہمیشہ خداوند کے سامنے لاتے رہیں۔ اسپیشلی میں سوچ رہی تھی کہ ہم 3 مہینے سے تقریباً یہ دعا کا اپنا پروگرام جو ہے ہر شام کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے ان دنوں میں بھی کئی دعائیں ہیں جو خداوند نے ایک دم ہماری پوری کی ہیں، کئی دعائیں ہیں جو ہم نے چند ہفتوں سے ہم کر رہے تھے، پھر ہم نے گواہیاں سنی کہ خداوند نے مجھے شفا دی، میری دعا کا جواب ملا، اور کچھ دعائیں ہیں جن کے لیے ہم ابھی تک منتظر ہیں کہ خداوند ہمیں اس کا جواب دے۔ سو ہم ایک دوسرے کو انکریج کرتے رہے اور خداوند کے سامنے اپنی دعا اور مناجات جو ہے شکر گزاری کے ساتھ پیش کرتے رہے۔ خداوند سب کو برکت دے، اور ابھی ہم ایک گیت سنیں گے، بابی ہمارے لیے لگائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔